आफियत दे मेरे मौला, आफियत मौला, आफियत मौला। मुआशरा हो, घर हो मेरा, हमने का गहवारा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह प्रोग्राम है घर और माशरा, और मदनी चैनल के दीगर प्रोग्रामों की तरह हमारा जो प्रोग्राम है घर और माशरा, इसका भी बुनियादी मकसद मुसलमानों की खैर ख्वाही, उनकी इस्लाह, अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश है, और घर और माशरे को अमन, सुकून और खुशियों का गहवारा बनाना है। हम जो टॉपिक्स लेकर आते हैं उनका भी मकसद यही होता है, और आज जो टॉपिक है वो है इंतकाम की आग, रिवेंज। इंसान के साथ बाज़ औक़ात कोई ज़्यादती कर जाता है, कोई कमज़ोरी रह जाती है, और फिर मामला ये होता है कि जनाब अली इंसान ये कोशिश करता है कि बस मुझे मौका मिले और मैं बदला लूँ। ये इतना मुख्तसर मैं इसलिए अर्ज़ कर रहा हूँ कि ये इंतकाम की आग, ये माशरे का एक ऐसा नासूर है और एक ऐसी बात है कि शायद ही कोई बाशऊर शख्स हो, यानी बचपने से जो निकल गया हो, लड़कपन और जवानी या बुढ़ापे की दहलीज में कदम रख चुका हो, उधेड़ उम्र की दहलीज पे कदम रख चुका हो, एक वो फ्रेंड सर्कल रखता हो, एक फैमिली रखता हो, एक बैकग्राउंड रखता हो, वो शायद इससे नावाकिफ हो, ऐसा नहीं होगा। बल्कि लोग कहते हैं कि फलां 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 जो है इंतकाम की आग में जल रहा है। और इंतकाम की आग क्या होती है? तो यही कि बदला लेने की फ़िक्र में लगे रहना, कि बस मुझे मौका मिले और मैं सामने वाले से फलां बात का बदला लूं, जो इसने ईंट मारी थी उसका जवाब पत्थर से दूं, जो इसने मेरे साथ शेर ज़्यादती की थी मैं उसका जवाब सवा शेर ज़्यादती के साथ दूं। तो ये जज्बा अच्छा नहीं है। ये जहां हमारी तरबियत की अक्कासी करता है, वहीं हमारी मनफी पर्सनैलिटी, नेगेटिव पर्सनैलिटी का भी इजहार करता है कि इस शख्स के अंदर अच्छी सिफात नहीं है, इसका बातिन उजला नहीं है। बेशक ये उजले कपड़े पहना हुआ हो, अच्छे डिसेंट लिबास पहना हो, लेकिन इसका दिल डिसेंट नहीं है, इसका दिल अच्छा नहीं है, जब ये इंतकाम की आग में जल रहा है। फिर इसी का एक और पहलू है कि कहाँ इंतकाम लेना चाहिए, या ये जज्बा होना चाहिए, होना भी चाहिए, नहीं होना चाहिए, या कहाँ पर नहीं होना चाहिए। तो इस पर इंशाअल्लाह गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले दुरूद पाक की फ़जीलत शामिल करते हैं। हुज़ूर नबी रहमत शफ़ी उम्मत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान ज़ीशान है, औलन नासी बियौमिल क़ियामती अक्सरुहुम अलैहिस्सलाह, कि मेरे नज़दीक तरीन क़यामत के दिन वो शख्स होगा जिसने दुनिया में मुझ पर कसरत के साथ दुरूद पाक पढ़ा होगा। सुभान अल्लाह, कैसा नुस्खा है। आज आप देखिए, किसी सेक्रेटरी, किसी सफ़ीर, किसी MPA, किसी MNA, किसी वज़ीर, किसी सदर, या किसी सरबराह ममलिकत, या कोई पार्टी हो आपकी नज़र में, या आप यूँ कह लीजिए कोई शख्सियत हो आपकी नज़र में, तो क्या चाहते हैं कि जी इसके करीब हो जाएं। अयाज भाई, हर कोई चाहता है उसके करीब हो जाए। और देखिए कितनी प्यारी हदीस है कि इसमें बताया जा रहा है क़यामत के होश रुबा दिन में रुख मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चांदनी का कुर्ब उसे मिलेगा कि जो दुरूद पाक की कसरत करने वाला होगा। जी हाँ, बात चीज़ें बड़ी सस्ती मिल रही होती हैं, लेकिन जब मिल रही होती हैं तो उस वक्त एहसास नहीं होता। उन्हीं में से एक चीज़ जो है क़ुर्बत मुस्तफ़ा है, और उसको पाने के लिए बड़ा आसान सा नुस्खा दुरूद पाक की कसरत है। वैसे भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो हुकूक बयान किए गए, उसमें से एक हक़ ये है कि आपके लिए दुरूद पाक की कसरत की जाए। आप भी नियत कर लें, मैं भी नियत करता हूँ कि कसरत के साथ दुरूद पाक पढ़ेंगे। उलमा ने बयान किया कि 313 बार जो दुरूद पाक पढ़ता है उसे कसरत के साथ दुरूद पाक पढ़ने वालों में शामिल कर लिया जाता है। अमीर अहले सुन्नत के अता करदा नेक आमाल में भी ये नेक अमल है कि क्या आज आपने कम से कम 313 मरतबा दुरूद पाक पढ़ा, तो एक फ़िगर तय करने के बाद, इसको मुअय्यन करने के बाद
اس کو پرماننٹ کرنے کے بعد آپ اس کو پڑھیں، اللہ نے چاہا تو دنیا میں بھی اس کی برکتیں پائیں گے، اور حدیث پاک میں جو اس کی برکت بیان ہوئی کہ قرب مصطفیٰ ملے گا، تو ہم اللہ کی رحمت سے امید کرتے ہیں کہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی برکت سے آخرت میں ہمیں قرب مصطفیٰ ملے گا، اور جسے قرب مصطفیٰ مل گیا اس کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے پہلے ایاز بھائی کی طرف بڑھوں گا میں، اور ایاز بھائی سے میرا سوال ہی ہوگا کہ ایاز بھائی آج ہم نے موضوع رکھا ہے بدلی کی آگ۔ سب سے پہلے تو اس کو ڈسکرائب کیجیے کہ قرآن کریم اس حوالے سے ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مہروز بھائی، ہم دین اسلام کی تعلیمات کی طرف دیکھتے ہیں تو دین اسلام ہمیں اچھے اخلاق کو فروغ دینے کی تعلیم دیتا ہے ٹھیک، اور برے اخلاق کو اپنانے سے روکتا ہے۔ اچھا، اب جب ہم دین اسلام کی تعلیمات کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو اس تعلق سے دین اسلام نے ہر وہ عادت جو معاشرے کے اندر بھلائی اور خیر کو فروغ دے رہی ہوتی ہے اس کی دعوت کو عام کرنے کی ہمیں تلقین کی ہوتی ہے کہ ہم دین اسلام ہم سے یہ ریکوائرڈ کر رہا ہے کہ معاشرے کے اندر ہر وہ عادت جو خیر اور بھلائی کو فروغ دے ہم اس کو اپنائیں، اور ہر وہ عادت جو شر اور فساد کو جو ہے وہ معاشرے کے اندر عام کرنے والی ہو ہم اس سے دور رہیں۔ ہم اسی تناظر کے اندر قرآن کو دیکھتے ہیں تو کہیں کسی کا اگر مذاق اڑایا جا رہا ہو تو قرآن کریم کی تعلیمات وہاں پر موجود ہیں، کسی کا تمسخر کیا جا رہا ہو قرآن کریم کی تعلیمات وہاں موجود ہیں، غیبت کر رہا ہو، چغلی کر رہا ہو، ہر اعتبار سے قرآن کی تعلیمات موجود ہیں۔ وہیں پر انتقام لینا بھی ہے، اور قرآن کریم فرقان حمید نے اس کو بڑے خوبصورت انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بہت خوبصورت انداز میں بیان فرمایا والذین اذا اصابہم البغی هم ینتصرون، اور جب انہیں زیادتی پہنچے تو وہ اس کا بدلہ عدل اور انصاف کے ساتھ دیتے ہیں۔ اور بھی فرمایا وَجَزَاءُ سَیِّئَةٍ سَیِّئَةٌ مِثْلُهَا، اور برائی کا بدلہ اسی کے مثل برائی ہے۔ فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، تو جو معاف کرے اور اصلاح کر لے تو اس کا اجر اللہ رب العزت کے ذمہ کرم پر ہے۔ ہم اس آیت کریمہ کو اگر دیکھتے ہیں مہروز بھائی تو بڑی خوبصورت تعلیمات ہیں کہ دیکھیے ہمیں برائی کا بدلہ لینے کی اجازت تو دے دی، مگر ساتھ ساتھ اس کے اندر ہمارے لیے اتنی خوبصورت انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ دیکھیں جو شخص جس کو برائی پہنچے یا جس کے ساتھ زیادتی ہو وہ زیادتی کا بدلہ دے تو صحیح مگر اتنا ہی دے جتنی اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، مگر آگے کیا فرمایا، برائی کا بدلہ برائی کی مثل برائی کے برابر ہی دے، یعنی اس بدلے لینے کو بھی برائی سے تعبیر کیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کا یعنی مطلب جس نے تمہارے ساتھ زیادتی کری اگر کوئی، تو اب اس سے جب بدلہ لینا ہے یعنی انصاف لینا ہے تو وہ برابر کا ہی ہو، وہ برابر کا ہی ہو۔ اور قرآن نے اس کو دیکھیے اس کے لیے جو ورڈ استعمال کیا وہ بھی کہا کہ برائی کا بدلہ برائی ہی ہے، تو پھر کیا کیا جائے، تو اس کے لیے پھر فرمایا فمن عفا، اس کے لیے بہترین یہ ہے کہ جو معاف کرے وہ اصلحہ اور اپنے کاموں کی اصلاح کر لے، فاجرہ علی اللہ، تو اس کا اجر جو ہے وہ اللہ رب العزت کے ذمہ کرم پر ہے۔ یعنی معافی دینے کو ترجیح دی گئی ہے، اگرچہ بدلہ لینے کی اجازت تو دی گئی ہے مگر اس کو بھی تعبیر برائی ہی سے کیا گیا، معافی کو ترجیح دی گئی ہے کہ معاف کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک یہ بہترین ترین عمل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جب زندگی کی طرف ہم جاتے ہیں تو معاف کرنا کئی مواقع پر ہم نے دیکھا کہ جس وقت صلح حدیبیہ کا موقع آیا مہروز بھائی، اس وقت بھی ہم نے دیکھا کہ 80 افراد تھے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معاذ اللہ قتل پر تلے ہوئے تھے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں معاف فرما دی۔ اسی طرح غورث بن حارث ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس نے نیند کی حالت کے اندر غلبہ پایا مگر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیدار ہوئے، اس کے ہاتھ سے وہ تلوار چھینی، باوجود یہ کہ بدلہ لیا جا سکتا تھا وہاں پر، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہاں پر اس کو معاف کر دیا۔ اسی طریقے سے لبید بن عاصم کو آپ دیکھیں کہ جس نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ گویا کہ ایک غیر اخلاقی انداز اختیار کیا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کو بھی معاف فرما دیا۔ تو قرآن کریم فرقان حمید کی تعلیمات میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ بدلہ لینا تو ہے مگر ساتھ ساتھ جس کو ترجیح دی گئی ہے وہ یہی ہے کہ معاف کرنے کو ترجیح دی جائے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بڑھ کر مہروز بھائی کوئی طاقتور نہیں ہو سکتا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت سے بڑھ کر کسی کی عزت نہیں ہو سکتی، تو جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم معاف فرما رہے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس انداز کو اختیار کرتے ہوئے اور لوگوں کو معاف کرنا اختیار کریں۔ سبحان اللہ، بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی اور قرآن حکیم کے تحت ہمیں بیان کیا آپ نے۔ نمبر ایک، اگر تمہارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، تمہارے ساتھ ظلم کیا گیا ہے، تمہارا کوئی نقصان کیا گیا ہے تو تمہارا حق ہے، تمہیں رائٹ حاصل ہے
کہ تم اس کا بدلہ لو، جو بھی قانونی اور شرعی تقاضے ہیں اس کے تحت بدلہ لو، اور لیکن یہ بدلہ لینے میں اتنا ہی بدلہ لیا جائے گا کہ جتنی سامنے والے نے زیادتی کی ہے۔ وہاں قرآن کریم میں جو ایک آیت مبارکہ ہے کہ کسی قوم کی دشمنی تمہیں نا انصافی پہ نہ اکسائے، بلکہ کیا کرو، انصاف کرو، عدل کرو۔ تو دیکھیں قرآن کریم یہ اپنوں کے لیے نہیں کہہ رہا، بلکہ جس قوم سے دشمنی ہے، جن لوگوں سے دشمنی ہے، ان کے بارے میں قرآن کریم نے یہ اصول بیان کیا۔ اور ہم انبیاء اکرام علیہ السلام کی اگر تعلیمات دیکھیں، حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کی تعلیم دیکھیں، دیگر انبیاء اکرام علیہ السلام کی تعلیمات دیکھیں، تو وہ جو فتح مکہ کے دن حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، انشاءاللہ احمد رضا بھائی سے پوچھتا ہوں، یوسف علیہ السلام نے بھی اپنے بھائیوں سے وہی بات کہی تھی کہ لا تثریب علیکم اليوم، کہ آج تم پر، یعنی علماء نے بیان کیا کہ آج ہے ملامت کا دن۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جو ان کے ساتھ معاملہ کیا تھا وہ غلط کیا تھا، اور آج یوسف علیہ السلام بادشاہت کے منصب پہ فائز تھے، ویسے بھی بادشاہی تھے لیکن آج ظاہری تاج بھی آپ کے سر کے اوپر تھا، گویا کہ بادشاہت تھی آپ کے پاس، اور آپ کے بھائی محکوم اور سمجھ لیجئے نیچے کی طرف ہو کر وہ آپ کے سامنے تھے۔ آج موقع تھا کہ جتایا جاتا، لیکن فرمایا کہ جاؤ۔ کیا کہیں گے احمد رضا بھائی؟ جی بالکل، اس حوالے سے ایک تو یہ تعلیمات ہیں کہ بدلہ لیا جا سکتا ہے، اس کی مثل سیئہ سے، لیکن ایک مقام پر یہ بھی تو ارشاد فرمایا ادفع باللتی ہی احسن، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اس انداز سے اس جہالت کو، اس جھگڑے کو دور کرو جو اچھا انداز ہے۔ واہ، فائدہ کیا ہوگا؟ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، کل تک جو تمہارا دشمن تھا، سبحان اللہ، تمہارے اور اس کے درمیان عداوتیں تھیں، دشمنیاں تھیں، لڑائیاں جھگڑے تھے، ایسا کر لو گے اچھے انداز سے، اس جہالت کو، اس برائی کو، اس لڑائی کو، اس دشمنی کو ختم کرنے کی کوشش کرو گے تو تم دیکھنا وہ دن آئے گا تمہارے اور اس کے درمیان جو دشمنی تھی اب کأنہ ولی حمیم، گویا کہ گہرے دوست ہو جاؤ، سبحان اللہ، گہری گوڑیاں دوستیاں ہو جائیں گی، پکے دوست بن جاؤ گے۔ حمیم یہ گہرے دوست کو کہا جاتا ہے، ایک تو ولی بنو گے، دوست بنو گے، قریب آ جاؤ گے، مددگار ہوگے، لیکن وہ بھی حمیم، بہت زیادہ گہرائی کے ساتھ ہوگے۔ اور جہاں ایک طرف یہ ارشاد فرمایا فمن عفا و اصلح، جو معاف کرے، جو صلح کرے تو اس کے لیے اجر ہے، اس کے لیے یہ سب بیان کیا، دوسری جگہ حکم بھی تو ارشاد فرمایا خذ العفو، تمہیں رائٹ ہے، تم کر سکتے ہو، یہ بدلہ لے سکتے ہو، لیکن بہتری کیا ہے؟ حکم کیا آیا؟ خذ العفو، معافی اختیار کرو، وامر بالعرف، اور بلائی کا حکم دو، واعرض عن الجاہلین، جاہلین سے اعراض کرو۔ یہ جو آپ نے بیان فرمایا انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے، ایک بڑی کمال کی ان کی شان، ان کی عادت ہوتی تھی کہ یہ اپنی خاطر بدلے نہیں لیتے تھے، اپنی ذات کے خاطر، اپنی ذات کی خاطر، اپنی خاطر انہوں نے کبھی، چاہے اگلے نے کچھ بھی کیا ہو، حتیٰ کہ گہرے رشتہ داروں نے بھی، قریبیوں نے بھی جب بہت سے بڑی تکلیف دینے کی کوشش کی تو اپنی خاطر بدلے نہیں لیے۔ حضرت سیدنا یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ جو قرآن مجید فرقان حمید میں موجود ہے، آپ نے سبھی کو معاف کر دیا اور کیا کچھ کیا تھا، لیکن چونکہ وہ توبہ تائب ہو گئے تھے، اپنے اس کیے پر پشیمان تھے، نادم تھے، تو آپ نے بھی سب کو معاف کر دیا۔ فتح مکہ کا وہ عظیم واقعہ کہ آج مسلمان اپنی شان و شوکت کے ساتھ، اسلام کے عظیم پرچم کے ساتھ، ایسے روب و دبدبے کے ساتھ جب وادی مکہ میں داخل ہوتے ہیں اور ہر طرف مسلمان ہی مسلمان ہیں، اور لشکر جرار ہے، عظیم ترین بہادروں کا ایک پورا لشکر ساتھ ہے، لیکن اس دن جب کافر، بڑے بڑے کافر، ظلم و ستم کرنے والے، بڑے بڑے اذیتیں دینے والے، زبان سے، اپنے افعال سے، اپنی ان حرکتوں سے نقصان دینے والے کانپتے تھے، سر جھکائے کھڑے تھے، پتہ نہیں کیا ہوگا، لیکن اس دن جب لبہائے مبارکہ نے جنبش کی، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک منہ سے جب موتی نکلے تو یہ تھے کہ سب کے سب کو چھوڑ دیا، لا تثریب علیکم اليوم، تم سب پہ معافی ہے، کوئی آج گرفت نہیں، انتم الطلقاء، تم سب آزاد ہو۔ ہاں پھر یہ بھی ساتھ فرمایا جو فلاں کے گھر پناہ لے لے وہ بھی آج بچ جائے گا، امان میں ہے، جو فلاں کے گھر پناہ لے لے وہ بھی آج امان میں ہے۔ تو یہ اسلام کی خوبصورت تعلیمات میں سے ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین جو ساری باتیں ہو رہی ہیں اس پہ غور کیجیے، میں بھی غور کروں، آپ بھی غور کریں کہ بعض اوقات ہوتا ہے واقعی میں، دیکھیں ہم ہیں انسان اور انسانوں ہی کے ساتھ رہتے ہیں۔ میں ایک بات اکثر سوچتا ہوں ایاز بھائی کہ بعض اوقات نہ ہم غیر منطقی، غیر حقیقی اور غیر فطری تعلق کے جو ہے نا ہم طلبگار ہوتے ہیں۔ جب ہم انسانوں کے ساتھ ہیں تو نہ تو میں کامل ہوں اور نہ کوئی دوسرا کامل، جیسے مجھ سے غلطی ہو سکتی ہے ایسے ہی دوسرے کو بھی غلطی کا چانس موجود ہے، ہیومن ایرر بھی موجود ہے، غلط فہمی بھی موجود ہے،
لیکن اس میں میرے لیے ہونا کیا چاہیے؟ جیسے احمد رضا بھائی نے ایک بات کہی نا، سورہ یوسف کے تناظر میں رمضان شریف میں ایک میسج چلنا شروع ہو جاتا ہے کہ اگر خون کے رشتوں میں وفا ہوتی تو یوسف کے بھائی یوں نہ کرتے یوں نہ کرتے. تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ میرے لیے رہنما ہے کون؟ میرے لیے رہنما تو انبیاء ہیں. میرے لیے رہنما تو وہ ہیں کہ ان انبیاء نے جن کو رہنما قرار دیا. صحابہ و اہل بیت نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں اگر ہم دیکھیں تو ان کا طرز عمل کیا تھا. جیسا کہ سیرت آپ پڑھیں، سیرت پڑھیں، قرآن پڑھیں، آپ کو مزہ آئے گا مدنی چینل کے ساتھ. یہ یوں نہیں ہے ایاز بھائی، یہ باتیں جو میں عرض کر رہا ہوں یا آپ کر رہے ہیں یا کوئی اور کر رہا ہے مدنی چینل کی اسکرین پہ، تو میرا حسن زن ہے. یوں نہیں ہے کہ ٹائم پاس کرنے کے لیے ایک جملہ کہنے کے لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ جی ٹھیک ہے فارمیلٹی ہے یہ بھی کہنا ہے. نہیں، الحمدللہ رب العالمین میں کہہ سکتا ہوں کہ شرح صدر کے ساتھ کہہ رہا ہوں میں کہ آپ قرآن پڑھیں، سیرت پڑھیں. اب سیرت کا آپ پہلو دیکھیں، جیسے کہ احمد رضا بھائی نے 2-3 مثالیں دی. سیرت کا آپ ایک پہلو دیکھیں کہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا پہلو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں. اور وہ یہ بیان کرتی ہیں جس کا خلاصہ لب لباب ایسنس یہ ہے کہ حضور اپنی ذات کے لیے انتقام نہیں لیتے تھے جو انہوں نے بیان کیا ہے. لیکن جب اللہ کی حدود پامال ہوتی تھی تو پھر حضور انتقام لیتے تھے. جو حدود توڑتا تھا پھر اسے جو بھی سزا یا جو بھی عتاب ہوتا تھا وہ پکڑ ہوتی تھی اس کی، وہ کی جاتی تھی. میں اور آپ غور کریں کہ ہمارا غصہ، ہمارا ریونج، ہمارا بدلہ لینا، ہمارا یہ کہنا کہ میں سبق سکھاؤں گا اسے، اور بعض اوقات جب سامنے والا کسی بھی سبب سے، دنیا میں سائیکل ہے نا، سائیکل چل رہا ہے بالکل، کبھی آپ اوپر کبھی وہ اوپر، کوئی نہ کوئی وقت بدلتا ہے، دھارا بدلتا ہے، اور اب وہ آپ کے ماتحت آ گیا یا آپ کے سمجھ لیجیے پنجے میں آ گیا، تو اب کہتے ہیں اب آیا اونٹ پہاڑ کے نیچے، اب بتائیں گے بچوں ہم کیا ہے. بالکل ایسا ہی. تو یہ ساری جو سوچیں ہیں، اس میں یہ سوچیے اس میں پازیٹیوٹی کتنی ہے، اس میں آپ کو، آپ کی فیملی کو، آپ کے گھر کو، ہمارے معاشرے کو کیا مل رہا ہے، ہماری آنے والی نسلوں کو کیا مل رہا ہے. ایک بڑا اچھا سینٹینس ہے انگلش کا، بریک دی سائیکل. احمد رضا بھائی، بریک دی سائیکل یعنی ایک برائی چل رہی ہے معاشرے میں اور سائیکل کی صورت میں چل رہی ہے. میں کسی کے ساتھ زیادتی کر رہا ہوں، وہ دوسرے کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، وہ تیسرے کے ساتھ کر رہا ہے، وہ چوتھے کے ساتھ کر رہا ہے، پھر یہ پانچویں کے ساتھ ہو رہی ہے، پھر پلٹ کے میری طرف آ رہی ہے. تو یہ سائیکل چل رہا ہے اور یہ چلتا ہی رہے گا، چلتے رہے گا. تو اگر آپ مرد ہو، اگر آپ کے اندر صلاحیت ہے اور آپ سمجھتے ہو کہ آپ تو جناب بڑی پازیٹیو شخصیت، ٹرو مین شپ آپ کے پاس، تو پھر آپ یہ سائیکل توڑیں. یہ پہیوں والی سائیکل کی بات نہیں ہو رہی، سائیکل توڑے کبھی پتہ چلا بچے کی سائیکل توڑ دی، اس کی بات نہیں ہو رہی. یہ جو ایک گرداب چل رہا ہے نا، اس کو چھوڑا. آپ نے ایک پکچر شاید دیکھی ہو، مدنی چینل کے ناظرین نے بھی دیکھی ہو، ابھی یاد آئی مجھے، کہ ماچس کی بہت ساری تیلیاں لائن سے ہیں، آگ لگتی ہے، اور کیا ہوتا ہے، وہ ایک سائیکل چلنا شروع ہو جاتا ہے. صحیح. ایک آگ پکڑتی ہے، دوسری، تیسری، چوتھی. اگر ایک بیچ میں سے نکل جائے تو کیا ہوتا ہے، آگے کی ساری بچ جاتی. صحیح. تو ہم جو برائیاں ہیں، جیسے کہ یہ بدلے کی آگ ہے، آپ دیکھیں احمد رضا بھائی، یعنی خون کے رشتوں میں بدلے کی آگ بھری ہوئی ہے. سگے بہن بھائی جو ساری زندگی ساتھ کھیلتے رہے، پورا بچپن ساتھ کھیلتے رہے ہیں، گرتے تھے تو ایک دوسرے کو اٹھاتے تھے، سپورٹ کرتے تھے، میرا بھائی میری بہن کرتے تھے، آج ان میں بدلے کی آگ. اور یہ بدلہ یوں نہیں ہے کہ صرف بدلہ، اس کے لیے مختلف الفاظ استعمال ہوتے ہیں، چند چھوٹی چھوٹی باتوں سے. جی میاں بیوی ایک دوسرے کو کہہ رہے ہوتے ہیں، بتاؤں گا میں آپ کو، شوہر بیوی کو کہہ رہا ہے میں بتاؤں گا، وقت آنے دو. اچھا بیوی دل میں کہہ رہی ہے میں بھی بتاؤں گی، آنے دو وقت. تو یہ آپ کیا کر رہے ہیں، غور تو کریں، اپنا سکون کیسے برباد کر رہے ہیں. ہمارے اسلاف کی تعلیمات اگر ہم دیکھیں، آیات بھائی دین اسلام کی آپ نے تو ماشاءاللہ قرآن کی آیتیں پیش کی، اگر ہم دیکھیں تو بعض لوگ یوں بھی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یار کیا میں معافی کیے جاؤں، اتنی دفعہ معاف کیا ہے، 10 دفعہ یہ کام کر چکا ہے یہ، تو کیا کروں گا، کیا کرنا چاہیے. دیکھیں مہروز بھائی، سب سے پہلی سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ہم نے یہ بات سمجھنی ہے کہ انتقام اگر آپ کو لینے کا موقع مل بھی جائے تو آپ کو اس سے حاصل کیا ہوگا، دل کو سکون ملے گا. ہاں اب وہی بات ہے کہ اگر آپ دیکھیں کہ آپ کو اگر وہ دل کو سکون ملے گا وہ کتنی دیر کا ہوگا،
کتنے لمحے کا ہوگا، لیکن آپ اگر اس کے مقابلے کے اندر معاف کر دینے کے فضائل کو دیکھیں تو وہ ہیں کہ جس کی فضیلتیں آپ کو دنیا میں بھی ملیں گی، قبر میں بھی ملیں گی اور حشر میں بھی ملیں گی. تو آپ کے اگرچہ دل کی تسکین خاطر ہو جائے اس سے تھوڑی دیر کی ہوگی، لیکن وہ جو معاف کر دینے کے فضائل ہوں گے نا وہ آپ سے فراموش ہو جائیں گے. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ بھائی انتقام لینے کی جو آگ آج ہمارے اندر بڑھ رہی ہے، اصل میں ہوتا کچھ یوں ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے میروز بھائی کہ ہمارے جو مزاج ہے نا وہ ہاف بوائل پانی کی طرح ہو گئے، کہ تھوڑی سی بات مزاج کے خلاف ہوتی ہے جیسے پانی ابل نہیں پڑتا، بالکل ایسا ہو جاتا ہے. کئی مرتبہ بعض اوقات ایسا دیکھا گیا، کیونکہ یہ ایک بعض اوقات مزاج ایسا بنتا چلا جا رہا ہے کیونکہ ہماری نظر اپنے اسلاف بزرگوں کی جو ہے انداز اور طریقے اور عادت کی طرف ایک ورڈنگ بتاؤں نا آپ کو، بوائلنگ پوائنٹ جو ہے نا وہ بڑا منیمائز ہو گیا ہمارا. جی یعنی بعض اوقات ہوتا ہے کوئی چیز، یعنی مختلف لکوڈ جو ہے ان کے بوائلنگ پوائنٹ بڑے مختلف ہوتے ہیں. صحیح. جیسے دودھ ہے اس کا الگ ہے، تو گولڈ ہے اس کا الگ ہے، تو بوائلنگ پوائنٹ ہوتا ہے. تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہمارا بوائلنگ پوائنٹ جو ہے نا وہ بڑا نازک سا ہو گیا ہے اور فوراً چھلک پڑتا ہے. فوراً چھلک پڑتا ہے. مزاج کے خلاف بات ہو، آپ دیکھیں صرف اتنی سی بات کہ کوئی آپ بائک لے کے جا رہے ہیں، کوئی آگے سے تیزی سے نکل گیا، اب یہ سمجھتا ہے کہ میرے لیے تو اب اگر انتخاب اب یہ میں نے بدلہ نہیں لیا تو اس نے مجھے نیچے دکھا دیا، اب میں اسے نیچے دکھاؤں گا. اب اگلے ہی لمحے یہ جب تک اس کے آگے جا کر ایک گاڑی روک کر کے تھوڑا سا آواز نہیں نکالتا، اس وقت تک اس کے دل کو تسکین خاطر نہیں ہو رہی ہوتی. تو وجہ ایسی لگتی ہے کہ ایسے ہم نے ظاہر یہ تب آتی ہیں چیزیں کہ جب ہمارے نظر میں بزرگوں کی اسلاف کی زندگی نہ ہو، اور جب ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی طرف دیکھیں، آپ کے طور طریقے اور انداز کے. ہمارے ایک اسلامی بھائی نے مطلب جانتا ہوں، انہوں نے بائک لی نئی اور ذرا ہیوی بائک لی. اب وہ مولانا صاحب داڑھی اور امامہ وغیرہ سب کچھ، تو وہ کہیں جا رہے تھے، بائک نئی اور ذرا ہیوی بائک. تو دو نوجوان تھے منچلے سے، وہ پیچھے سے آئے، مولانا آؤ. تو وہ مسکرائے اور اس نے کہا اشارے سے کہ آپ ہی جیت جاؤ، آپ آگے نکل جاؤ. صحیح بات ہے. تو اب کہنے کی بات یہ کہ دیکھیں میروز بھائی، اس چیز کو نا ہمیں ختم کرنے کی ضرورت ہے. آپ دیکھیے یہ انتقام کی آگ کب پیدا ہوتی ہے ہمارے اندر؟ یہ اس وقت پیدا ہوتی ہے جب کسی نے کوئی بات کہی نا تو وہ ہمارے دماغ کے اندر بیٹھ جاتی ہے، جس کو ہم اسٹریس کہتے ہیں. یہ اسٹریس مہروز بھائی جتنا ان ہوتا چلا جائے گا نا، انتقام کی آگ اتنی بڑھتی چلی جائے گی. ہمیں اسٹریس آؤٹ کرنا ہوگا، اور اسٹریس جتنا آؤٹ ہوتا رہے گا نا اتنی انتقام کی آگ آپ کے اندر سے، بدلے کی آگ آپ کے اندر سے کم ہوتی رہے گی. یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے غبارے کے اندر آپ ہوا بھرے جائیں تو ایک وقت وہ ہوگا کہ وہ پھٹ جائے گا. ایسا ہی. تو ایسے ہی آپ نے وہ بات جو سامنے والے نے کہی، وہ آپ کے مزاج کے اگرچہ خلاف تھی، لیکن آپ اس اسٹریس کو جتنا ان کرتے جائیں گے، بعض اوقات ایسی حالت بھی دیکھیے میروز بھائی کہ وہ اسٹریس اتنا ان ہو چکا ہوتا ہے کہ ہمارے قریب پڑے ہوئے خوشیاں ہمارے بچے ہم سے کھیلنے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں، بابا ہمارے ساتھ کھیلیں، لیکن آپ اتنا اسٹریس ان کر چکے ہوتے ہیں کہ آپ اپنے بچوں کو بھی ڈانٹ دیتے ہیں، کیونکہ آپ کی توجہ اسی طرف ہوتی ہے کہ میں نے اس سے بدلہ کیسے لینا ہے. تو جتنا یہ اسٹریس ان ہوتا رہے گا نا، آپ کی انتقام کی آگ بڑھتی رہے گی. اس اسٹریس کو آؤٹ کیجئے، اور آؤٹ کرنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ آپ معاف کر دینے کے فضائل کی طرف آئیے. ایاز بھائی دیکھیں، اگر میں یہاں پہ بات کروں احمد رضا بھائی آپ سے بھی، کہ یہ ساری چیزیں اپنی جگہ جو آپ بیان کر رہے ہیں بالکل حق ہے، کیونکہ دین اسلام کی بات جو اس کے علاوہ حق کیا ہو سکتا ہے، یہ واحد حق ہے. ایسے ہی. لیکن بات یہ کہ جب ہم پریکٹیکل اپروچ میں آتے ہیں یا پریکٹیکل لائف میں آتے ہیں تو لوگوں کی جو ڈائمینشنز ہیں نا وہ بڑی مختلف ہوتی ہیں. لیکن اس سے تو کوئی انکار نہیں کہ واقعی بعض اوقات زیادتی ہو رہی ہوتی ہے، یعنی رشتوں میں ہو رہی ہوتی ہے. اگر میں بات کروں تو بعض اوقات والدین اولاد میں کر دیتے ہیں، کسی ایک اولاد کو زیادہ پریفر کر جاتے ہیں بیچارے نادانی میں، کسی ایک کو نہیں کر پاتے. بعض اوقات رشتوں میں ہو رہی ہوتی ہے، بعض اوقات میاں بیوی میں ہو رہی ہوتی ہے، بعض اوقات بالخصوص یعنی داماد ہیں 3-4، ان میں سے کسی ایک کو پرائیورٹی مل رہی ہے، کسی ایک کو اگنور کیا جا رہا ہے، یا بہویں ہیں گھر کے اندر تو وہاں پہ بھی ایسا سسٹم ہو جاتا ہے. اچھا امپلائیز ہیں تو وہاں پہ یہ فیلنگز آ جاتی ہے، کہیں صحیح بھی ہوتی ہے اور کہیں غلط بھی ہوتی ہے، یعنی وہ غلط فہمی ہوتی ہے، غلطی نہیں ہوتی، غلط فہمی ہوتی ہے، لیکن بہرحال یہ چیز پائی جاتی ہے. اب جب احمد رضا بھائی ہم کہہ رہے ہیں معاف کر دو، معاف کر دو، معاف کر دو، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے نا کہ چلیں میرے ساتھ تو زیادتی ہوئی ہے، آپ مجھے کو کہہ رہے ہیں معاف کر دو، اس کو تو آپ کہہ نہیں رہے کہ اپنی زیادتی درست کرو، نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ پہلے ہی میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، اب میں مزید اپنا نقصان کروں کہ معاف کر دوں میں اسے، تو مجھے کیا ملے گا، مجھے کیا فائدہ حاصل ہوگا؟
کیا کچھ نہیں ملے گا. من تواضع للہ فقد رفعہ اللہ. اللہ اکبر. یہ مقام تھا نا، رب تعالیٰ آپ کو بلندیاں عطا فرمائے گا، اس کی خاطر جھکو. یہ تواضع کی جگہ ہے. دونوں ہیں. ٹھیک ہے آپ یہ بھی مان لیتے ہیں کہ آپ کی غلطی نہیں، سامنے والے کی غلطی ہے، لیکن پھر بھی تواضع اختیار کرنا تو پہلے کی طرف سے ہوگا نا. پہلا جھک رہا ہے، پہلا آگے بڑھ رہا ہے، رفعتیں ملتی جائیں گی، اللہ بلندیاں عطا فرمائے گا. جھکنے سے عزت کم نہیں ہوتی. پہلے بڑھ کر صلح کر لینے سے، معافی مانگ لینے سے، بدلے کا یہ انتقام کی جو آگ ہے، بدلے کی آگ، اسے ختم کر لینے سے عزتیں کم نہیں ہوں گی. دو چار لوگ ہوں گے جو بول دیں گے کہ بدلہ نہیں لیا، دیکھو اس نے کیا کیا، غلط کر دیا. یہ زیادہ ہوتے ہیں کہ اس بات کو بڑھانے والے کہ چھوڑ دیا دوبارہ کرے گا. کیوں کرے گا؟ آپ کا یہ خوبصورت رویہ اسے اس بات سے روک دے گا. صحیح. دوبارہ وہ اس بات سے پیچھے ہٹ جائے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کثیر احادیث ہیں. آپ کا ایک تو عمل جو بیان فرمایا گیا کتنا خوبصورت عمل ہے. ایک طرف یہ تھا، یہ صورت تھی کہ جہاں پر آپ نے خود بدلہ نہیں لیا، اور ایک وہ بھی مقام تھا نا بدر کا. صحابی رسول وہ چھڑی جب لگی تھی ان کے پیٹ پر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے صف سیدھی کرتے ہوئے خود آپ نے اپنا بطن اطہر سے کپڑا ہٹا آؤ بدلہ لو. یہ بھی ایک شخصیت تھی. لیکن دوسری طرف اپنے ایمان والے اپنے مسلمانوں کو کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ رحم کرو تم پر رحم کیا جائے گا، معافی اختیار کرو تمہیں معاف کر دیا جائے گا. من لا یرحم لا یرحم. اللہ. جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا، اور جو معاف اللہ. ایک یہ حدیث احمد بھائی، کیا بات آپ نے کہی ہے. یعنی ایک یہ بات اگر اپنے ذہن میں بیٹھ جائے نا، ایاز بھائی کمال ہے. ایک بار ہم حاضر تھے نگران شورا کی بارگاہ میں حاضر تھے. میں تھوڑا سا جو ہے نا وہ چاہوں گا کہ کچھ ایڈیٹنگ کر کے آپ کے گوش گزار کروں. اصل مدعا تو کسی حوالے سے بات ہو رہی تھی اور کسی کی معافی کی بات ہو رہی تھی. تو میں نے نگران شورا سے کہا آپ نے معاف کر دیا. تو مجھے نا یوں کر کے دیکھا اور کیا کرے، نہیں معاف نہیں کرنا چاہیے. تو بڑی پیارا جملہ ارشاد فرمایا مہروز رب تعالی جو ہے نا وہ بندے کو معاف کر دیتا ہے. سب سے بڑا صحیح بات. خالق، مالک، انعامات کی بارش کرنے والا. یہ سانسیں چل رہی ہیں، یہ بول رہے ہیں، یہ دیکھ رہے ہیں، یہ سب اس کی نعمت. یعنی رحمان رحیم. اور طاقت یعنی جس کو بے نیاز، کوئی پکڑ نہیں اس پر، وہ معاف کر دیتا. تو جب رب ہو کے معاف کر دیتا ہے تو میں بندہ ہو کے معاف نہیں کر سکتا. میں اپنے بارے میں کیا چاہتا ہوں، ایک بات یہ بھی غور کرنے کی ہے. میں اپنے بارے میں کیا چاہتا ہوں ایاز بھائی، اگر میں آپ کے ساتھ زیادتی کر بیٹھا ہوں پھر بھی میں اپنے بارے میں کیا چاہوں گا؟ معاف کیا جائے. میں یہی چاہوں گا مجھے معاف کر دیا جائے، میرے عیبوں پہ پردہ ڈال دیا جائے، مجھے بچا لیا جائے. تو غور کریں کہ بڑی پیاری حدیث ہے کہ اہل زمین پہ تم رحم کرو، آسمان کا رب تم پر رحم فرمائے گا. سبحان اللہ. ہم سب محتاج ہیں. صحیح عرض کر رہا ہوں کہ گناہگار تو گناہگار ہیں، نیکوکار جو ہوں گے نا عمومی طور پر، جو عام نیکوکار ہوں، کل قیامت کے دن وہ بھی آزمائش میں ہوں. پتہ نہیں ہوگا کیا ہونے والا. آپ یقین کریں کچھ نہیں پتا ہوگا کیا ہونے والا. اور اس وقت رب تبارک و تعالی اپنی رحمت فرما دے. احمد رضا بھائی ہم کسی مجمع میں کھڑے ہوں، صحیح. ایاز بھائی تصور کریں نا، بعض چیزوں کو امیجن کرنے کی عادت ڈالیں. ایک بہت بڑا مجمع ہے، دھوپ ہے، شدت ہے، گرمی ہے، بہت بڑا مجمع ہے، اور آپ نے کسی ایک خاص مقام پہ جانا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں، گویا کہ میں ایک امیجنیشن کر رہا ہوں تاکہ ایک تصور ذہن میں قائم ہو. احمد میں بہت بڑا گراؤنڈ ہے اور لوگ ہی لوگ ہیں، گرمی ہی گرمی ہے، لیکن آپ کو نظر آ رہا ہے فلاں جگہ ذرا چھاؤں ہے. آپ سمجھ لیجئے ایک درخت ہے. آپ کیا چاہیں گے کہ میں اس جگہ پہنچ جاؤں، میں اس جگہ پہنچ جاؤں، کسی طریقے سے میں اس جگہ پہنچ جاؤں. اور آپ کو کہا جائے تم ادھر آ جاؤ، دور سے ہی پکارا جائے جگہ دے دو اس کو، ادھر آ جائے. یعنی اس جگہ پہنچ کے جو راحت ملے گی نا احمد رضا بھائی، وہ تو ایک بالکل الگ چیز ہے. لیکن آپ کا نام پکارا جانا
اور یہ کہنا اس کے لیے راستہ دے دو. آپ کو تجربہ ہوگا، بعض اوقات محافل ہوتی ہیں تو کوئی عالم دین تشریف لے آتے ہیں اور وہ پیچھے بیٹھ جاتے ہیں، تو بیان کرنے والا، نعت پڑھنے والا یا جو بھی ہے، تو بعض اوقات وہ گھروں میں یا مساجد میں ہو رہی ہوتی ہیں، تو وہ کہتا ہے حضرت آگے تشریف لیں. اعزاز ہوتا ہے نا، تو کیسا ایک سکون ملتا ہے. تو وہ دن جب ہر کوئی اللہ کی رحمت چاہے گا، آج بھی چاہتے لیکن اس دن زیادہ ضرورت ہوگی، تو اللہ تعالیٰ اس بندے پہ خاص کرم فرمائے گا کہ جس نے دنیا میں لوگوں کو معاف کیا ہوگا، بالخصوص انتقام لینے کی طاقت رکھنے کے باوجود معاف کیا ہوگا. ایک تو ہے نا انتقام کی طاقت ہی نہیں ہے، تو دیکھیں گے بچوں یہی سوچ سکتے ہیں آپ، لیکن ایک انتقام لینے کی صلاحیت بھی ہے، طاقت بھی ہے، موقع بھی ہے، اور آپ معاف کر دیتے. تو کیا بعید اللہ رب کریم کل قیامت کے دن اسی معافی کی برکت سے تمہیں معاف کر دے. دیکھیں ہمارے ہاں ہم نے یہ کچھ سمجھا ہوا ہے کہ ہم کسی سے انتقام اسی طرح سے لیں کہ اس کا نقصان کریں. بعض اوقات انتقام کی ایک اچھی صورت بھی ہے، اور انتقام کی اچھی صورت یہ ہے کہ مہروز بھائی اگر کوئی آپ کے ساتھ برا کر رہا ہے آپ چپ ہو جائیں. یہ چپ ہو جانا یہ ایک ایسا انتقام ہے کہ دیکھیں جب آپ اپنے سارے معاملات اللہ رب العزت کی قدرت کے سپرد کر دیتے ہیں نا، آپ اگر بدلہ لیتے تو آپ اپنی طاقت کے مطابق لکھتے، اپنی کیپیسٹی کے مطابق لیتے. آپ انتقام کا بہتر بدلہ یہ ہے، بہترین انتقام یہ ہے کہ آپ چپ ہو جائیں اور اپنے اس معاملے کو اللہ رب العزت کے سپرد کر دیں. تو پھر دیکھیں اللہ تبارک و تعالی جو اس سے بدلہ لے گا نا وہ اپنی طاقت کے مطابق لے گا. تو آپ اس چیز کو، آپ اس انتقام کو اچھے انداز سے بھی کر سکتے ہیں. آپ دعا بھی کر سکتے ہیں، کوئی آپ کے خلاف برا کر رہا ہے آپ اللہ پاک کے حضور بیٹھ جائیں، دعا کریں، گڑ گڑائیں، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کی رحمت جو بدلہ لے گی نا وہ اپنی قوت اور طاقت کے مطابق لے گی. سبحان افوض امری الی اللہ، یہاں بھی اپنا معاملہ رب کے سپرد کریں. پھر یہ جو انتقام کی آگ ہے نا، ایک تو بعض اوقات ہوتا ہے ٹھیک ہے. یہاں احمد رضا آپ بالکل یہ بات کیے گا. ایک بات میں کوٹ کرنا چاہوں گا، آپ نے بڑی اچھی کی کہ انتقام کا، بدلے کا ایک اور وے. قرآن کریم سورہ کوثر میں ایک بات بیان فرمائی اللہ رب العزت نے، ان شانئک هو الابتر. سبحان اللہ. تو جو کفار تھے، جو مشرکین تھے، جو حضور نبی کریم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جیلس ہونے والے لوگ تھے، وہ تکلیفیں پہنچایا کرتے تھے اور دشمن تکلیفیں ہی پہنچاتے. تو انہوں نے ایک بات کہی تھی کہ آپ لا ولد ہیں اور آپ کی نسل منقطع ہے. تو قرآن کریم نے کہا نہیں اے محبوب، جو آپ کے دشمن ہیں وہی بے نسل ہیں. تو اس کی تفسیر میں جو باتیں بیان ہوئیں اس میں سے ایک یہ تھی کہ حضور نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے دنیا جہاں کی اذیتیں دے دی، روکنے کی کوشش کر لی، آفرز بھی دے دی. حضور نے فرما دیا میرے ایک ہاتھ میں چاند ایک میں سورج بھی رکھ دو گے تو میں حق کے راستے سے سر منہ انحراف کرنے والا نہیں ہوں، ایک ذرہ بھی انحراف کرنے والا نہیں. لیکن آپ دیکھیے انتقام، بدلہ، گڈ ریونج، اس کا کیا ہوا؟ اس کا یہ ہوا کہ جو آپ کے دشمن تھے ان کی اولادیں آپ پر ایمان لائیں، اور روحانی طور پر، نظریاتی طور پر وہ اپنے آباء و اجداد سے کٹ گئی، ابتر ہو گئے. تو ابتر ہو گئی. تو آپ دیکھیے ابو جہل ساری زندگی جو نا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا رہا، لیکن کیا ہوا؟ اس کے بیٹے ایمان لے آئے، صحابی رسول بن گئے. اور اب آپ دیکھیں جب صحابی بن گئے تو وہ جو باپ تھا وہ ساری زندگی کفر کا ابلاغ کرتا رہا، کفر کے لیے لڑتا رہا، کفر پہ ہی مرا. بیٹے جو وہ صحابی رسول ہیں، وہ ہمارے سر کے تاج، حضور کے غلام بن گئے. تو جو حضور کا غلام ہے وہ ہمارا آقا و امام ہے. تو آپ دیکھیں یہ بھی ایک طریقہ ہے. اور لوگ نا اندھے نابینا نہیں ہوتے، سب سمجھتے ہیں. بہرحال احمد رضا بھائی آپ جو بات فرما رہے ہیں، یہاں ایک اور چیز بھی سمجھ آتی ہے مہروز بھائی. تو یہ تھا کہ ان کے ساتھ ایسا ہوا. دوسرا یہ تھا اگر سامنے والا خاموش ہو جائے، بدلہ نہ لے، چھوڑ دے، تو اس کے بہت سے حمایتی بن جاتے ہیں. لوگ اس کی طرف سے پھر جواب دینے لگتے ہیں، لوگ اس کی سائڈ لینے لگتے ہیں. یہ بھی ایک کمال کی چیز ہے. یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک عادت تھی، آپ جواب نہیں دیتے تھے، رب العالمین آپ کی طرف سے جواب ارشاد فرماتا تھا. حضرت حسان بن ثابت آپ کی طرف سے اشعار میں جواب دیتے تھے، حضرت صدیق اکبر کبھی جواب دیتے تھے. نبی پاک نہیں دے رہے تو خود خاموش ہو جائیں، خود جواب نہ دیں، خود بدلہ نہ یہاں پہ دیں. یہ بھی ایڈ کر لیں آپ، یہ تو آپ نے جو تینوں مثالیں دی نا، یہ تو حضور کے یعنی غلام ہیں، صحابہ ہیں.
لیکن آپ دیکھیں بعض مواقع پہ زیادتیوں کی وجہ سے انہی کی صفوں میں سے حضور کی حمایت آئی. بالکل. حضرت حمزہ، ہاں حضرت عمر، سبحان اللہ. مطلب یہ جو آئے نا پھر بالخصوص حضرت حمزہ کا جو قبول ایمان ہے، تو وہ دیکھیں تو جب ایمان یعنی جب حمایت کی اس وقت حالت ایمان میں نہیں تھی، لیکن اس حمایت کی برکت سے ایمان بھی ملا. جی بالکل. اور اسی طرح ایک اور بات سبحان اللہ، وہ ایک امیجنیشن آپ کر رہے تھے نا، دھوپ کا ایک میدان ہو جہاں ہر طرف دھوپ ہی دھوپ ہے، ایک جگہ ایک سایہ ہو، ایک چھاؤں ہو، ایک پرفضا اور ایک خوبصورت سکون کی جگہ ہو، تو ہر ایک کی خواہش ہوگی وہ مل جائے، پھر کسی کو بلایا جائے تو وہ کتنا خوش ہوگا، اس کی اپنی اس معراج ہوگی ایک اس وقت میں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں اسی طرح کا ایک مضمون، کل قیامت کا دن ہوگا، کتنا وحشت ناک ہوگا، ہولناک ہوگا، کیسی سخت گرمی، کیسے سخت معاملہ ہوگا. اس حدیث پاک میں حدیث قدسی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کا ایک منظر بیان فرمایا ہے، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے رب بھی یہ چاہتا ہے کہ بندہ اپنے بھائی کو معاف کرے، چھوڑ دے، اسے درگزر کر دے، اسے معاف کر دے. کل قیامت کا دن ہوگا، رب کی بارگاہ میں دو بندے حاضر کیے جائیں گے، ایک ظالم ہوگا، ایک مظلوم ہوگا، ایک پر ظلم ہوا ہوگا، ایک نے کیا ہوگا. وہ جو مظلوم ہوگا وہ رب کی بارگاہ میں فریاد کرے گا، مالک کس نے مجھ پر دنیا میں یہ کیا تھا. رب العالمین جل جلالہ ارشاد فرمائے گا اے فلاں کیا تم نے کیا تھا؟ حدیث پاک کا مضمون الہی کیا تھا. رب العالمین جل جلالہ ارشاد فرمائے گا وہ دیکھو اس طرف، دیکھیں گے انہیں ایک جنتی خوبصورت عالیشان محل دکھایا جائے گا. پھر کہا جائے گا جانتے ہو یہ کس کا ہے؟ نہیں جانتا، یہ تمہارے لیے ہے اگر تم اپنے بھائی کو معاف کر دو. واہ واہ واہ. اگر تم اپنے بھائی کو معاف کر دو، اللہ میں نے معاف کیا، پکڑو اپنے بھائی کا ہاتھ تم بھی اور اسے بھی ساتھ لے کر جنت میں داخل کرو. یہ خوبصورت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے. رب چاہتا ہے بندہ اپنے بندے کو، اپنے بھائی کو معاف کرے، اور یہ معافی، عفو کرنا رب کی خوبصورت صفت ہے. قرآن کریم میں بیان ہونا فاعفو وصفحوا، کہ خطاؤں کو معاف کرو اور درگزر سے کام لو. اور یہ جو بات ہے نا، اس میں ایک اور پہلو بھی رکھ لیں، آپ کو بڑی مدد ملے گی. بعض اوقات جو زیادتی کر رہا ہوتا ہے نا، وہ چاہتا ہی آپ کی چیخ و پکار سننا ہے، وہ چاہتا ہی یہ ہے کہ آپ بل بلائیں، وہ چاہتا ہی یہ ہے کہ آپ ادھر ادھر منہ ماریں، وہ چاہتا ہی یہ ہے کہ آپ ادھر ادھر دوڑیں. اور اگر اس موقع پہ آپ ریلیکس رہ گئے نا، اس موقع پہ آپ نے تحمل کا مظاہرہ کر دیا، وہی آپ کی کامیابی. آپ یقین کریں دنیا کا کوئی تھپڑ اس کے گال پہ اتنا گہرا نشان نہیں ڈال سکتا جتنا گہرا نشان یہ چیز ڈالے گی. صحیح بات ہے. سبحان اللہ. مجرب ہے یہ بات کہ جو زیادتی کر رہا ہے نا، اس کو آپ اگنور کرتے ہیں، درگزر کرتے ہیں. بھائی وہ زیادتی کر رہا ہے اسی لیے کہ آپ ذرا اس کی طرف متوجہ ہوں، اور آپ گویا کہ اسے گھاسی نہیں ڈال رہے کہ بھائی تو ہے کون. تو پھر جو جیلسی ہوتی ہے نا، اس کی جو آگ ہوتی ہے، جو کہا یہ بدلے کی آگ کیوں رکھا ہم نے عنوان. وہ بھائی جس سے بدلہ لینا ہے نا، اس سے تو ایک دفعہ بدلہ لینا ہے، لیکن تم تو ہر لمحے اپنے جان سے بدلہ لے رہے ہو، خون جلا رہے ہو اپنا، اپنی صلاحیتوں کو جلا رہا. صحیح. کیا کر رہا؟ غور کرنے کی بات ہے نا. تو بدلہ نہ لیں، بلکہ کیا کریں، اگنور کر دیں، معاف کرنا اختیار کریں، درگزر کریں. اور ایک اور پہلو میں عرض کرنا چاہوں گا، اور کہ آپ نے شروع میں احمد رضا بھائی نے وہ حمیم گہرا دوست بن جائے گا، چلے میں نام لے کے عرض کر دیتا ہوں. ہمارے مبلغ دعوت اسلامی سید عابد اتاری، تو ماشاءاللہ ان کے ساتھ سلسلوں کا معاملہ رہتا ہے. بعض اوقات ہوتا ہے کہ آپ کے ساتھ آپ کسی کے ساتھ نہ دانستہ کچھ ایسا کام کر جاتے ہیں جو اچھا نہیں ہوتا. ہوا کیا، ہم سلسلے میں تھے احمد رضا بھائی، اور جیسے آپ دونوں بیٹھے ہوئے ایسے ہی سید صاحب اور میں بیٹھے ہوئے. تو ہم بیٹھے ہوئے تھے، میں چائے بھی پی رہا تھا، گفتگو میں بھی شامل تھا. یہ پھندا لگا، پھنسی چائے. اور وہ نا سید صاحب کے، یعنی میں نے روکنے کی کوشش کر لی لیکن رکی نہیں. اور پھر جب وہ فوارے کی صورت میں بچاتے بچاتے بھی نا سید صاحب، اللہ. اور وائٹ جبہ پہنے، وائٹ امامہ، مطلب نا وائٹ جبہ پہنے ہوئے، یہ وائٹ چادر، اور وہ سارا چائے. اچھا مجھے اتنا وہ ٹھسکا لگا، اتنا وہ ہوا. یہ میں بات کیوں بتا رہا ہوں، اس میں میری فضیلت نہیں ہے تو اس لیے بتا رہا ہوں آپ کو. اب ہوا کیا کہ میں شرمندہ بھی ہو گیا، اور کیونکہ لائیو چل رہا تھا، بہرحال مائک وغیرہ نکالا، میں چلا گیا. اچھا پھر وہ سلسلہ اینڈ پہ ہی تھا، میں اوپر واپس نہیں آیا. لیکن نا ایک شرمندگی یہ سید صاحب سے کہوں کیا جا کے، تو گویا کہ نا میں چھپ رہا. اور حادثہ یہ ہوا کہ میری اور ان کی ملاقات ہو گئی بیچ میں رستے.
تو انہوں نے مسکرایا اور کہا مہروز بھائی آج صحیح کیا آپ نے میرے ساتھ. میں واقعتاً مطلب شرمندہ، تو بڑی شرمندگی کے ساتھ میں نے لجاجت کے ساتھ میں نے ایکسکیوز کیا، ان سے معذرت چاہی. تو شاید انہوں نے نا میری فیس ریڈنگ کر لی اور اس وقت واقعی گلٹی فیل ہو رہی تھی، تو انہوں نے مجھے گلے لگایا. کہا نہیں یار کوئی بات نہیں یار. صحیح. مطلب نہیں آپ کے کپڑے خراب ہو گئے، دھل جائیں گے، آپ سے بڑھ کر توڑی ہے. آپ یقین کریں اس واقعے کا مجھ پر اتنا گہرا اثر ہوا. مطلب کیا آدمی ہے یار یہ، یعنی اتنے مزے سے معاف کر دیا. ایک حادثہ تھا لیکن معاف کرنا. تو جس نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے اگر آپ اسے معاف کر دیں، واہ. ساری زندگی آپ کا غلام بن جائے گا. ہاں بعض بدتینت لوگ ہوتے ہیں. بالکل آخری بات کر کے اپنے سلسلے کو وائنڈ اپ کریں گے کہ یہ جو ساری چیزیں ہم نے آج بیان کی نا، جیسے کہ میں عرض کروں، بعض اوقات ہوتا ہے کہ یہ ساری چیزیں آپ معاف کر رہے ہیں، دیگر معاملات ہیں، لیکن بعض بدتینت لوگ ہوتے ہیں، طبعاً برے ہوتے ہیں. تو پھر دیکھیے سیدھی سی بات ہے، شرعی طور پر اس کا حکم معلوم کر لیا جائے. ہر کسی کے ساتھ تعلق مستقل نبھانا ضروری نہیں ہے، بہرحال شرعیت کے احکام ہیں. تو کسی اچھے مفتی صاحب سے، دارالافتاء اہل سنت سے آپ رہنمائی لے لیجئے کہ وہاں پہ جو بھی پھر معاملہ ہے وہ ڈسکس کر لیجئے. ممکن ہے کہ اس سے کنارہ کشی کرنے کا آپ کو حکم دے دیا جائے، لیکن ظاہر سی بات ہے فیصلے آپ نے خود سے نہیں کرنے. اب پتہ چلا اولاد ہے یا ماں باپ ہیں یا بہن بھائی، یہ ایسا رشتہ ہے کہ جس کے ساتھ نہیں کرنی کنارہ کشی، یا وہ معاملہ ہی اتنا گھمبیر نہیں ہے جسے آپ لے رہے ہیں. بعض اوقات یوں بھی ہوتا ہے کہ بیر گرا ہے سر کے اوپر اور دنیا بندہ جو ہے نا شور مچا رہا ہوتا ہے، زلزلہ آ گیا، دنیا تباہ ہو گئی، قیامت آ گئی. تو یہ بھی دیکھ لیا جائے. اللہ تعالی ہمیں جو بھی کہا سنا اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. عافیت دے میرے مولا، عافیت مولا، معاشرہ ہو گھر ہو میرا